अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई, मेरा नाम किरण है। मैं आपका शो रेडियो के टाइम से सुनती आई हूँ और अभी तक कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो मैंने मिस किया हो। मैं काफ़ी टाइम से आपसे कांटेक्ट करना चाहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी कि ये बातें आपको बताऊँ और कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ भी होगा। तो अच्छा इस अपना वाक़या शुरू करने मेरा वाक़या दरअसल ब्लैक मैजिक के ऊपर है। मैं अपना वाक़या शुरू करने से पहले एक छोटा-सा वाक़या बताना चाहती हूँ कि अभी लास्ट स्ट्रीम में एक लेडी ने हारून यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि वो घर थोड़ा-सा मिस्टीरियस है और वहाँ पे वो रेंट पे आना चाह रहे थे तो नहीं आ पाए थे और हारून यूनिवर्सिटी का किस्सा बताया था। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये घर वाक़ई ही एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट से वाबस्ता है। यहाँ पर ये घर बिल्कुल मेरे घर के अपोज़िट बना हुआ है। जो इनका ब्लॉक है वो मेरे ब्लॉक के बिल्कुल अपोज़िट है और हम भी स्टेयर्स चढ़ते हुए अक्सर जे घर को देखते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, इस घर में कुछ चीज़ है और कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है। 12-15 साल हो गए, ये घर ना रेंट पे चढ़ा है, ना अभी तक इसको कोई सेल कर पाया है। यहाँ के ओनर ने भी अब हार मान ली है और वो भी कनाडा शिफ्ट हो गए, मगर यहाँ पे कोई भी इसको ना रेंट पे नहीं चढ़ा पाया। ओनर अपनी तरफ से कुछ हर साल कोई ना कोई मेड्स वगैरह को भेजते हैं जो इस घर को साफ-सुथरा करते हैं। मगर एट द एंड घर रेंट पे नहीं चढ़ता और अगर मैं आपको पिक्चर भी भेजूँगी स्टेयर्स चढ़ते हुए अक्सर मैं देखती हूँ दरवाजे खुले हुए हुए हैं कमरों के, गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ है, खिड़कियाँ इनकी खुली हुई हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये घर सालों से बंद है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहता है। इंसिडेंट यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पे एक लेडी ने कुछ शैतानी रिचुअल अटेंड किया था और अपने बच्चों का गला काट दिया था और कहते हैं कि अभी तक उनकी स्पिरिट्स शैतानी चीज़ें वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर वहाँ से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कभी ऐसा लगता है उस घर में आग लग गई है, कभी ऐसा लगता है उस घर में कोई बहुत तड़प-तड़प के रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बच्चों के रोने की, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि उस तरफ ना मेरे बच्चे जाएँ, ना उस ब्लॉक में खेलने जाएँ और इंटरैक्शन कम से कम हो उस तरफ से। ख़ैर ये मुझे उनका वाक़या पूरा करना था। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा कि ये इंसिडेंट हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे 15 साल से रह रही हूँ इसलिए मुझे ये चीज़ बताई गई थी और मैं खुद भी देखती आई हूँ। ख़ैर फिर कभी यहाँ का वाक़या मैं आपको सुनाऊँगी। अभी मेरा अपना किस्सा ये था कि अ, मैं 2014 में एक एयरलाइन में लगी थी, एक एयरलाइन जॉइन करी थी मैंने और माशाल्लाह मैंने अपने लाइफ़ के 5 साल एज़ एन एयर होस्टेस काम किया उस एयरलाइन में। तो एयरलाइन के लोगों से मैं अक्सर पैसेंजर्स से आपको पता है लंबी-लंबी फ्लाइट्स होती हैं, पैसेंजर्स भी कभी-कभी 9-9 10-10 घंटे की फ्लाइट्स में उठ के आते हैं, पीछे बातचीत करते थे ये वो। तो अक्सर रात की फ्लाइट्स होती थी तो हमारा उनसे ऐसा इंटरेक्शन हो जाता था कि वो अपने बैठ जाती थी, कोई आंटी, कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई ना कोई अपने किस्से सुनाने लग जाती थी। तो ऐसे बहुत हज़ारों किस्से हैं, इंशाल्लाह कभी वो भी सुनाऊँगी। अच्छा मेरा अपना ज़ाती किस्सा ये है कि अ अ, मेरी एक बहुत ज़बरदस्त जॉब थी, माशाल्लाह मेरी मंगनी हुई हुई थी मेरी पसंद के लड़के के साथ। माशाल्लाह हमारे घर वाले बहुत अच्छे अम्मी-अब्बू और हम 4 बहन-भाई एक-दूसरे से बेहद प्यार करते। सब कुछ ऐसा लग रहा था परफेक्ट चल रहा है, ड्रीमी चल रहा है और बहुत बेहतरीन चल रहा था सब कुछ। अपना आराम से जॉब पे जाती थी, वापसी आती थी, अच्छा अर्न कर रही थी, एक अच्छा साथी था मेरे पास, मंगेतर था। मेरी इन-लॉज़ की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। बस कहते हैं ना कि वो नज़र लग जाती है, हसद में लोग क्या से क्या कर जाते हैं और अपने ही करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ख़ैर मेरी मंगनी को डेढ़ पौने 2 साल हो चुके थे, तो मेरे इन-लॉज़ ने सोचा था कि चलो शादी का इरादा है। तो मैंने और मेरे मंगेतर ने सोचा कि शादी करने से पहले हम निकाह कर लेते हैं ताकि निकाह के बाद जो थोड़ा टाइम मिलेगा उसमें हमने पेपर्स वग़ैरह, वीज़ा वग़ैरह तैयार करना था। मैं अपनी एयरलाइन के थ्रू अपने हस्बैंड के साथ उम्रे पे जाना चाहती थी। ये हम लोगों का एक शौक था। तो ख़ैर हमारी फैमिलीज़ ने भी इस बात पे एग्री किया। मेरी शादी दिसंबर में फ़िक्स हुई मगर मेरा निकाह जून में और मेरा बड़ी गर्मियों में रमज़ानों के टाइम में मेरा निकाह फ़िक्स हुआ। और माशाल्लाह मैं और मेरे मंगेतर ज़ाहिर-सी बात है हमारी पसंद की शादी थी, हम लोग बेहद खुश थे उन दौरान। तो हुआ कुछ यूँ अब कहानी यहाँ से शुरू होती है मेरे निकाह वाले दिन से। मेरे निकाह वाले दिन मेरी नानी क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा
بھروسہ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حسد، نظر اور کچھ اوپری چیزیں، بلائیں، یہ چیزیں بہت زیادہ نا دلہنوں پہ خاص طور پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا آج کا دن ہے، ساری نمازیں پڑھنا، روزہ بھی ہے آپ کا، بس دھیان رہے کہ روزہ کھلنے کے بعد کوئی بھی آپ کو کچھ دے، آپ کا نکاح کا دن ہے، کھانا نہیں ہے آپ نے، کوئی کچھ دے پہننے کے لیے آپ نے پہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی کوئی بھی چیز کسی کو نہیں دینا۔ خاص طور پہ آ، لوگ جلتے ہیں، اور نکاح والے دن اگر آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، تو وہ آپ کے نکاح والے دن ہی کر سکتا ہے۔ تو اپنا خاص خیال رکھنا۔ میں کیونکہ بہت زیادہ خوش تھی ان دوران، آ، اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں نے اتنا دھیان ہی نہیں دیا ان کی باتوں پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بڑے بوڑھوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر انہوں نے پورے دن وہ میرا خیال رکھتی رہیں، پارلر میں گئی، وہ میرے ساتھ ہی گئیں کہ نہیں پارلر میں یہ اپنا کوئی کپڑے بھول نہ آئے، یا اس کے بال گریں تو کوئی اٹھا نہ لے۔ وہ میری نانی بہت اس چیز پہ خیال رکھتی ہیں، اور کیونکہ میں ان کی پہلی بیٹی کی پہلی بیٹی ہوں تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ کرتی ہیں۔ خیر اب یوں ہوا کہ میرا نکاح مغرب عصر کے بیچ میں ہوا، اور بس میرا نکاح ہوتے ہی مغرب کی اذان ہو گئی، ہم سب نے نماز ادا کری، اس کے بعد افطاری لگی اور کھانا کھانا شروع کیا۔ اچھا میرا نکاح گھر میں ہی ہوا تھا، اور گھر میں میرے تمام رشتہ دار آئے، میری کزنیں آئیں، میرے ماموں کے بیٹے، چاچو کے بچے، تائی امی، سارے لوگ میرے گھر میں ہی موجود تھے۔ دور کے رشتہ دار نہیں تھے، اپنے ہی تھے سارے۔ اس نے میری ایک چچی کی بیٹی ہے، اچھا میری چچا کا انتقال ہو گیا، تو جو میری چچی ہے انہوں نے دوسری شادی کر لی، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بچے بہت ہی زیادہ حساس ہو گئے اور ایک اچھی تربیت نہیں ہوئی ان کی۔ میری چچی کی بیٹی میری ایج سے 2 سال بڑی ہے، اور دکھنے میں بھی میری طرح ہی دکھتی ہے، ہم دونوں کافی ریزمبل کرتے ہیں، مگر اس کو زندگی میں کچھ شاید اتنا نہیں مل پایا، نہ کچھ اسٹیبلش زندگی ملی، نہ کچھ اچھا ہو پایا، کیونکہ اس کی مدر نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ ایک الگ سے ایک سینیریو چلتا رہا بچپن سے اس نے جو دیکھا۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اچھے سے گزاری زندگی۔ پھر میں نے ایک اچھی جاب ملی مجھے، میں ایئر لائن میں کام کرتی رہی، اور میرے اپنی پسند کے لڑکے سے نکاح بھی ہوا۔ تو وہ کچھ مجھ سے نا تھوڑا سا حسد کرنے لگ رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، تو میں اس سے زیادہ ملتی نہیں تھی کہ میں ظاہر سی بات ہے اس سے ملوں گی، وہ میری چیزیں دیکھے گی، خوشیاں دیکھے گی، پھر اس کو تکلیف ہوگی، تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس سے زیادہ انٹریکشن نہیں کرتی تھی، بس جو مجھ سے زیادہ خوش ہوتا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ خوش ہوتی تھی، میری گیدرنگ ایسی ہی تھی۔ خیر نکاح والے دن وہ آئی تو کچھ زیادہ خوش نہیں نظر آ رہی تھی، بہت دکھی دکھی سی تھی، عجیب سا فیس بنایا ہوا، زیادہ تیار بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ تو خیر میں نے کہا میں اس سے ملی، اس نے مجھے مبارکباد دی، مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ بھی ہوا کہ مطلب یہ ہمارے خاندان میں بڑی ہے، مگر میرا پہلے نکاح ہو گیا اور شادی میری ہونے والی ہے، پہلے اللہ کر کے اس کے بھی نصیب کھلیں یہ وہ۔ میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نا کچھ عجیب طریقے سے ہی بہیو کر رہی ہے۔ خیر نکاح جب ہو گیا میرا، اس کے بعد وہ تھوڑی سی نارمل ہو گئی، تھوڑا ہنسنے بولنے لگی، خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نا کھانا کھاؤ، آؤ میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے، اس نے میرے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یار میں تمہارے لیے نا وہ لائی ہوں، چاکلیٹس لے کر آئی ہوں، کھلاؤں تمہیں؟ اب میرے اتنا یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے نانی نے اسپیشلی منع کیا ہے کہ آج کے دن کسی کا دیا ہوا کچھ کھانا نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا یار چاکلیٹ تو بہت پسند ہے، اس نے خیر مجھے چاکلیٹ کھلائی، میں نے کھا لی۔ اس کے بعد اب تھوڑا ڈانس شور وور یہ وہ ہوا، میرے ہسبینڈ سے ملی وہ، میرے ہسبینڈ نے اس سے مل کے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا، جیسے نارملی کزن سے ملتے ہیں ویسے ملے۔ اس کے بعد خیر فنکشن ختم ہوا، میرے ان لاس چلے گئے، میرے کافی رشتے دار گھر پہ رک گئے، کچھ رشتے دار میری پھپھو کے گھر چلے گئے، میری پھپھو کا گھر میرے گھر کے پیچھے ہی ہے، تو میری کزن جو تھی اس کی مدر وہاں چلی گئی پھپھو کے گھر، مگر میری کزن نے کہا کہ وہ رات میرے ساتھ ہی رہے گی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر اس نے مجھے بولا اچھا تم چینج کر کے آؤ، پھر نا میں نے جو پکچرز لی ہیں وہ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنے میں واش روم گئی، میں چینج کرنے گئی تو میں نے کہا کہ امی میرے یہاں پہ کپڑے لگے ہوئے تھے، وہ کہاں ہے؟ واش روم میں ٹنگے ہوئے تھے۔ تو امی نے کہا بیٹا اب اتنا بھرے ہوئے مہمانوں کا گھر ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے۔ پھر میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے، اور دوسرے کپڑے پہن کے میں آ گئی، میری کزن نے بولا لاؤ میں تمہارے بالوں میں اتنی سارے تم نے کیا ہیئر اسٹائل بنایا تھا، میں تمہارے بال سلجھاتی ہوں یہ وہ کر کے اس نے میرے بالوں کو سلجھانا شروع کیا، اور مجھے ایسا لگا میرے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اس دن،
تو میں نے کہا یار بال بہت ٹوٹ رہے ہیں، آرام سے کر۔ تو اس نے کہا یار تمہارے بالوں میں ہیئر اسپرے لگا ہوا ہے، میں کر رہی ہوں آرام سے کر کر کے۔ خیر مجھے ایسا لگا میرے بال بہت ٹوٹے ہیں، خیر اسے میرے بال سیدھے کرے، اور اس کے بعد پھر ہم دونوں لیٹ گئے۔ پھر خیر میری نانی نے بولا کہ بیٹا اب سو جاؤ، دیر بہت ہو گئی ہے، یہ وہ کر کے صبح سحری میں بھی اٹھنا ہے۔ خیر ہم لوگ لیٹ گئے، اس کے بعد وہ اٹھی اور ایک دم سے کہنے لگی یار مجھے جانا ہے، میں امی کے پاس جا رہی ہوں، ان کو فون آیا، ان کو نیند نہیں آ رہی وہاں پہ، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، صبح آ جانا، سحری یہیں کرنا۔ بولی نہیں میں سحری وہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ تو اس نے اپنا ایک دم سے سامان وامان لیا، سمیٹنا شروع کیا، اور پھر وہ چلی گئی، اتنے عجیب طریقے سے وہ گئی۔ خیر گھر کے پیچھے ہی گھر تھا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں سو گئی۔ خیر 2-3 دن بعد میری فلائٹس واپس شروع ہونی تھی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایئر لائن میں ایئر ہاسٹس تھی، تو آہستہ آہستہ اپنے روٹین پہ واپس آنا تھا۔ پھر میں نے آفس جانا تھا، اپنے نکاح کے پیپرز جمع کرانے تھے، کیونکہ ارادہ تو یہی تھا کہ ویزا لگوا کے اپنا نام چینج کروانا ہے، NIC چینج کر، کافی ایک لمبا پروسیجر تھا، بہت کام تھے مجھے۔ اور میں اور میرے ہسبینڈ بے حد خوش کہ بھائی اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو ہم عمرے پہ جائیں گے اور جلد شادی ہونے والی، اب تیاری کرنی تھی۔ اچھا ایسا ہوتا تھا کہ میں کہیں ڈیسٹینیشن پہ جاتی تھی، جیسے اگر اندرون پاکستان جاتی تھی، لاہور یا اسلام آباد، تو نکاح کے بعد ہمارا یہ تھا کہ اپنا میں اپنے ہسبینڈ کو بلا لوں گی اور ہم دونوں باہر سے شاپنگ کیا کریں گے، اپنی شادی کی تیاری کراچی سے باہر جگہوں سے کریں گے، شاپنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے۔ کتنا کچھ سوچا ہوا تھا، خیر 2-4 دن گزرے۔ اس کے بعد جب میں پہلی بار فلائٹ پہ گئی، اب فلائٹ پہ آج تک 5 سال ہو گئے، میں نے کبھی بھی اپنی فلائٹ پہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کری، نہ میری کبھی طبیعت خراب ہوئی، نہ کچھ ایسا ہوتا بھی تھا تو میں بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی تھی، میں بہت پروفیشنل بھی تھی اور پرانی بھی ہو چکی تھی۔ خیر فلائٹ پہ جانتے ہی جیسے ہی میں جہاز کے اندر گئی، دروازے بند ہوئے، میری وہ پہلی فلائٹ چائنا کی تھی، اور وہ فلائٹ پر میری طبیعت اتنی خراب، مجھے وامٹنگز ہو رہی ہیں، سر بھاری ہو رہا ہے، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ میری دوستوں نے بولا کیا ہو گیا ہے، تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں تو بہت خوش ہوں مگر اندرونی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیر میں چائنا پہنچی، وہاں پر پہنچتے ہی مجھے ایسا لگا شاید میں اپنی سینسز میں ہی نہیں ہوں، اور بس میرے کنٹینیوسلی رونے کا دل کرے، مجھے رات میں عجیب سے خواب آتے، ایسے کہ جیسے کوئی مجھے مار رہا ہے، گلا دبا رہا ہے، بال کھینچ رہا ہے۔ اچھا ان دوران میرے بال بھی بہت لمبے لمبے تھے، گھٹنوں تک۔ اب میری دوست نے بولے کہ یار تم نہ ہوٹل میں بال کھول کے گھومتی ہو، کہیں کچھ چڑھ وڑ نہ گیا ہو تم پہ۔ خیر میری دوستوں نے مجھ پہ دم وم کیا مگر کوئی اثر نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ چائنا میں ہمیں 7 دن رہنا تھا، وہ 7 دن مجھے ایسا لگا کہ میں چائنا میں ہوں ہی نہیں، میں صرف ایک بستر پہ پڑی رہی۔ پہلی بار میں چائنا گئی تھی اور میری ساری دوستیں چائنا گھوم رہی ہیں، ایکسپلور کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں بستر سے چائنا گھومنا تو چھوڑے، میں روم سے ہی باہر نہیں نکل پائی، اتنی طبیعت خراب، میری آنکھیں رات میں اوپر چڑھ جاتی، جسم اکڑ جاتا۔ اب معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا، میرے کرو ممبر نے میری مینجمنٹ کو کال کری۔ خیر میری نیکسٹ ڈے پھر 6 دن بعد 7ویں دن ہماری واپس پاکستان کی فلائٹ تھی۔ مجھے پاکستان جب لایا گیا تو میری 7 دنوں میں میری صحت اس قدر گر چکی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور سب سے بڑی بات، ان 7 دنوں میں میرا جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ رابطہ تھا بالکل بھی نہیں ہو پا رہا تھا، بالکل بھی نہیں۔ جب وہ مجھے فون کرتے میرا نیٹ نہیں چلتا، میں ان کو کرتی تو ان کا نیٹ نہیں چلتا، مطلب اس 7 دن ہماری بالکل بھی بات نہیں ہوئی۔ میری گھر والوں سے لگاتار بات ہو رہی تھی، میں ان کو بتا رہی تھی اپنی سچویشن کے بارے میں، مگر ہسبینڈ سے نہیں ہوئی۔ خیر جب میں گھر آئی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میری امی نے مجھے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے ڈر گئی کہ تم تو بالکل صحیح گئی تھی، تمہیں کیا ہو گیا یہ وہ کر کے۔ خیر امی نے میری نانی کو بتایا کہ اس کی تو حالت بہت بگڑ گئی ہے، آپ آئیں اس کو دیکھیں۔ میری نانی آئی، اس دن وہ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بس تھوڑی بہت وامٹنگز ہوئی اور میں سو گئی۔ اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، ساری رپورٹس کلیئر، کچھ بھی نہیں رپورٹس میں، سب کچھ ٹھیک۔ خیر گھر آنے کے بعد میری 2-3 دن میں نے فلائٹ سے آف لیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے مینجمنٹ نے بھی آف دیا ہوا تھا۔ خیر اس کے بعد میری نانی نے مجھے دیکھا کہ میں وہی روز رات میں 2 سے 2:30 کے درمیان میرا پوری جسم اکڑتا تھا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے اور آنکھیں اوپر چڑھ جاتی۔ اور میری نانی نے دیکھا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن تک میری 2 سے 2:30 بجے کے درمیان یہی حالت ہوتی، بال بے تحاشا گر رہے تھے، اتنے گر رہے تھے کہ مجبوراً مجھے گھٹنوں تک جو بال تھے وہ مجھے کٹوا کر کندھے تک کروانے پڑے۔ خیر
اور صحت کمزور، بالکل کمزور ہو گئی تھی، پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نکاح پہ تھی وہ میں اب نکاح کے 15 سے 20 دن بعد میں وہ تھی ہی نہیں۔ آنکھوں کے نیچے گڈھے ہو گئے تھے اور بس ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کبھی کوئی وہاں سے آ رہا ہے۔ ابھی میری اور کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے میں آج کے رات کے جیسے 12-1 بجے سب لوگ سونے چلے گئے، میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں نانی کے ساتھ، تو مجھے ایسا لگتا کہ میری امی میرے لیے دودھ لے کر آئی ہیں اور مجھے بولا یہ دودھ پی لو۔ میں نے بولا امی ابھی تو طبیعت ٹھیک نہیں، دل نہیں چاہ رہے۔ وہ امی نے زبردستی دودھ پلانا شروع کر دیا، منہ میں منہ میں گلاس ڈال رہی ہوں، میں رو رہی ہوں نہیں پینا نہیں پینا، اور گلاس توڑ دیا میں نے۔ میری آنکھ کھلی، دیکھا تو میں یہ سب کچن میں کھڑے ہو کے کر رہی ہوں، کچن کی چیزیں توڑ رہی ہوں۔ پھر گھر والے مجھے لے کر آئے، بولا لٹایا۔ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے رہے۔ میری نانی سمجھ چکی تھی کہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ میری نانی نے مجھے بولا بیٹا میں نے تمہیں کچھ سمجھایا تھا نکاح والے دن، کیا تم نے کسی سے دیا ہوا کچھ کھایا تھا؟ کیا کچھ ایسی چیز ہوئی ہو جو تمہیں ریگولر چیزوں سے کچھ ڈفرینٹ لگ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں نانی ایسا تو کچھ نہیں ہوا، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بات پھر سے بتا دوں کہ میرے نکاح کو 20-25 دن ہو گئے تھے، میری ابھی تک اپنے ہسبینڈ سے بات ہی نہیں ہو پائی، بالکل بھی بات نہیں ہو رہی۔ میں بھی حیران ہوں کہ میں نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کری، اور ظاہر سی بات ہے میرا نکاح ہوا تھا، میری اتنی طبیعت خراب تھی، وہ ایک بھی بار مجھے دیکھنے نہیں آیا، اور میں نے بھی یہ یاد مطلب میں بالکل ٹوٹلی اس کو بھول گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا میری میموری سے اریز ہو گیا ہے۔ اور پھر گھر والے مجھے جب بولتے تھے کہ تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، تو میں کہتی تھی میری ابھی تو بات ہوئی ہے، ابھی تو بات ہوئی ہے۔ گھر والوں نے مجھے بتایا بیٹا 20 دن ہو گئے، نہ وہ یہاں آ رہا ہے، نہ وہ ہمارا فون اٹھاتا ہے، نہ تم اس سے بات کرتی ہو، کیا معاملات ہیں، سب ٹھیک ہے؟ پھر خیر 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے بعد میرے مدر ان لا کی میرے پاس کال آئی، بولا بیٹا کہاں غائب ہو، ہم فون کرتے ہیں فون نہیں اٹھاتی یہ وہ کر کے۔ میں نے کہا میری تو طبیعت بہت خراب ہے یہ وہ۔ تو جو میں ان کو بتا رہی تھی اس چیز کو وہ ایکنالج کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی سیم چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی 1 مہینے سے آفس نہیں گیا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اسے دیکھنے نہیں آئی، میں نے کہا میں تو بالکل ہی اسے بھول چکی ہوں، میں سب پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں خود اب حیران کہ 1 مہینہ ہو گیا تھا نا اس نے مجھ سے رابطہ کیا، ایسا کیا ہو چکا ہے ہمارے بیچ میں؟ خیر میری نانی کو سب پتا چلا، میری نانی نے بولا کہ تمہارے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی نظر ہے، حسد ہے، یا کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ خیر میری نانی نے مجھے بولا بیٹا کوشش کرو، یاد کرو کوئی ایسی جس سے تمہاری لڑائی ہو آفس میں، کوئی ایئر لائن میں کوئی ایسا کچھ انسیڈنٹ ہوا ہو، تم فوراً شادی کے بعد چائنا گئی تھی، نکاح کے بعد کچھ وہاں ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ خیر اسی طریقے سے رات کے 2-2:30 بجے سوچ سوچ کے ایک دم سے مجھے میری کزن کا میسج آیا کہ کہاں غائب ہو۔ پھر میرے دماغ میں کلک کیا کہ یہ کہاں غائب ہے، اس دن سے جو یہ گئی ہے نہ اس نے مجھ سے بات کی نہ کچھ یہ وہ کر کے۔ میں نے اس کو بولا، میں نے اس کے اوپر ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں، میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں یہ وہ کر کے۔ اس نے کہا اچھا چلو پلان بناتے ہیں ملتے ہیں، میں نے کہا نہیں ابھی تو میں فلائٹس میں مصروف ہوں۔ اس نے کہا تم فلائٹس پہ جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں تو جا رہی ہوں۔ بولی اچھا بھائی کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کہہ رہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گی چکر لگاؤں گی۔ اب مجھے پتا تھا وہ نیکسٹ ڈے آنے والی ہے، تو میں نے اپنی نانی کو بتایا، میں نے بہت ذہن پہ زور دے کے یاد کیا، میں نے کہا نانی مجھے اس کزن نے میری نکاح والے دن میری واش روم سے میرا ڈریس غائب ہوا تھا جو میں نے پہنا تھا، اور مجھے اس نے کچھ کھلایا بھی تھا، اور یہ میرے بال بنا کے گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے بال بہت ٹوٹے ہیں اس ٹائم پہ۔ خیر میری نانی کو تو جو دھچکا لگا، میری نانی نے بولا کہ نا بیٹا میرے ساتھ چلنا کل۔ خیر میری امی کو بتا کر وہ مجھے لے کر گئی کسی عالم کے پاس جن کو وہ جانتی تھی سالوں سے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس 3 دن ریگولر آئیں، چوتھے دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں 3 دن ریگولر ان پہ دم کروانے گئی، چوتھے دن جب انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنا شروع کیا تو بس مجھے ایسا لگا کہ میرے منہ سے آگ نکل رہی ہے، میرے ہاتھوں پیروں سے آگ نکل رہی ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ان کا ہاتھ رکھنا میرے سر پہ۔ اور لٹرلی میری اتنی طبیعت خراب ہوئی اس ٹائم پہ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے اندر سے میری روح کو نکالنے، اتنی بری طریقے سے مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، بہت بری تکلیف ہو رہی تھی۔ خیر یہ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اس کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میرے گھر والے بڑا رو رہے تھے اس ٹائم پہ، بہت پریشان تھے، میرے گلے میں انہوں نے کتنی چیزیں باندھی ہوئی، کیونکہ میں تعویذ وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتی تھی، مجھے تھوڑا اور لگا، لیکن اس ٹائم اتنی انرجی نہیں تھی کہ اس بارے میں سوال کر سکوں۔ خیر میری
मेरी नानी ने फिर मुझे बताया कि बेटा तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और किसी ने क्या, तुम्हारी अपनी ही कज़न ने किया है। मैंने कहा आपको कैसे पता, क्या वो आलिम ने बताया? उन्होंने बोला नहीं वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन जैसा कि तुमने जो बताया, और उन्होंने भी यही बताया कि इसकी करीब की ही एक ऐसी लड़की है जो कि इसे खासा हसद करती है। अभी मैं याद भी कर रही हूँ तो मुझे रोना आता है। मतलब उस कंडीशन में मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकती जो मैं गुजरी हूँ। फिर ये तो मेरे साथ एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड एक अलग ही जोन आउट हुए हुए थे। वो ना ऑफिस जा रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। खैर एक बहुत बड़ा धचका मुझे ये लगा जब मेरी मदर इन लॉ ने फोन करके मुझे बताया कि जो मेरे हस्बैंड है किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं और उनसे बस दिन रात बात करते रहते हैं। और ना वो ऑफिस जाते हैं, ना प्रॉपर खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बस उससे बात करते रहते हैं, उससे मिलने जाते हैं। और एक चीज बहुत अनयूजुअल कि वो भी रात में इसी तरीके से डरते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। फिर वो उसी लड़की को फोन करते हैं, वो कुछ पढ़ती है और कुछ उनके ऊपर फूकती है, तो फिर वो रिलैक्स होकर सो जाते हैं। मेरी मदर इन लॉ समझी कि शायद वो मैं उनके साथ ऐसे बात करती हूँ। मैंने कहा मेरी तो खुद ऐसी हालत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। है मेरी मदर इन लॉ आए, उन्होंने मुझे देखा, वो भी डर गई देखकर। उन्होंने वहां फिर कोशिश करी कि वो अपने बेटे का तोड़ करवाएं, यहाँ मेरे घर वाले मेरे ऊपर कर रहे थे। ये जून से सिलसिला चलते 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 सितंबर अक्टूबर गुजर गया, नवंबर का स्टार्ट हो गया। सब घर वालों ने बोला कि लगता है कि अब शादी डिले करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बात करते, ना एक दूसरे की शक्ल देखते, ना कुछ ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि हम हस्बैंड वाइफ है। इतनी नफरत हो गई थी, भूल गए थे एक दूसरे को। मतलब ऐसा लग रहा था मेमोरी से इरेज हो गए। जिस जो निकाह वाले दिन हमारी बात हुई और उसके बाद से अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो गया, हमारी बात ही नहीं हुई। इन दौरान ऐसा हादसे हुए कुछ के बस याद ही नहीं कुछ भी। ऐसा लगता था मेमोरी से निकल गए मेरे हस्बैंड मेरे से। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा हादसा ये हुआ कि मेरी एयरलाइन बंद हो गई। अगस्त में मेरी एयरलाइन कंप्लीटली शट डाउन हो गई अचानक से ही। कुछ एफबीआर के मसले, कुछ ऐसी चीजें हुई कि एयरलाइन ही बंद हो गई। और वो एक अलग ट्रॉमा था मेरे सर पे। मैं कुछ ठीक होने की कोशिश करती तो मेरी मेरी पसंद की जॉब, मेरी ड्रीम जॉब चली गई। अब मैं बिल्कुल भी, मेरे हाथ पैर कट गए। मेरी शादी थी दिसंबर में, कितना कुछ सोचा था, निकाह करना है, शादी की तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। खैर यही जद्दोजहद में नवंबर का फर्स्ट वीक शुरू हुआ तो मेरी अम्मी मुझे देख के बहुत रोती थी कि पता नहीं क्या हो गया इसको। खैर मेरा इलाज तो बाकायदा चल ही रहा था उन दौरान, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी और को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसके बाल और इसके कपड़े एक जगह दफन है, और वो ऐसी जगह दफन है जिसके ऊपर पानी है। अब वहां से वो निकालना भी इम्पॉसिबल है, और जब जब पानी उसके ऊपर से लहरों के जरिए गुजरता है तो वो चीजें इसके ऊपर से हावी होना शुरू होती हैं और इसकी शादी नहीं होने देंगी। खैर मैंने उस आलिम को बताया कि मेरे हस्बैंड किसी से बात करते हैं और मेरा तो बिल्कुल भी उनसे राब्ता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा निकाह में बहुत ताकत होती है, अल्लाह पे भरोसा रखो और अपने इस रिश्ते को टूटने नहीं देना, चाहे कितना ही झुकना पड़ जाए। आप ही झुकना, आपके हस्बैंड तो एक अलग ही जोन में जा रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा होश में आना शुरू किया अपनी एक विल पे। अच्छा, ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं ये भी आपके ना एनर्जी पे डिपेंड होते हैं। आपकी अगर विल खत्म हो जाएगी ना कि मैंने जीना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है, अब मैं तंग आ गई हूँ, अब मैं अपनी दर्द से तकलीफों से तंग आ चुकी हूँ, ये वो करके, तो ये चीजें यहाँ पे और हावी होती हैं। है मुझे याद है नवंबर का फर्स्ट वीक शुरू हुआ तो मैंने हिम्मत करी। मैंने कोशिश करी, नहीं अब कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को ठीक करके रहूंगी, जो भी मुझे पढ़ने को दिया है वो मैं पढ़ूंगी और ना प्रॉपर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगी। जाहिर सी बात है, इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं, एयरलाइन बंद हो चुकी है, कुछ खास काम करने को नहीं था, शादी की कोई तैयारी नहीं हो रही हुई थी। खैर मैंने कहा अब मैं अपनी शादी की तैयारी करूंगी, अपने हस्बैंड को अपने साथ लेके जाया करूंगी, वो भले मुझसे बात नहीं करते, मैं इनिशिएट करूंगी। और फिर मैं 5 वक्त की नमाज ही हुई। मैंने बहुत मुश्किल होती थी नमाज पढ़ने में, अगर मुझे पता था मेरे साथ क्या चल रहा है। मुझे उसी दौरान नमाज पढ़ के उठी, मुझे मेरे हस्बैंड के एक दोस्त का कॉल आया। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि मेरे हस्बैंड के दोस्त या मुझे कोई कॉल कर रहे हो। बहुत अनयूजुअल थिंग हुई, उनका कॉल आया मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसी हैं भाभी, है वो। मैंने कहा ठीक हूँ। बोला प्लीज मेरा नाम नहीं लीजिएगा, मुझे कुछ बताना है आपको। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कहा जी ये तो मुझे पता है।
بولا کہ مشکل ہے کہ وہ آپ سے شادی کرے، وہ شادی کے 1 دن پہلے منع کر دیں گے لیکن یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا خیریت ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ بولا کہ آپ کی اپنی کوئی کزن ہے جس کے ساتھ کنٹینیوسلی وہ رابطے میں ہے، ملتے ہیں، وہ اس کو کچھ دیتی ہے، وہ پیتے ہیں، اور جو کپڑے وہ پسند کرتی ہے وہی کپڑے وہ پہنتے ہیں، جو کھانے کا وہ کہتی ہے وہی وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ انڈلج ہیں لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے دل سے۔ جب تک وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ اسے نفرت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ تھے، اور یہ اتنی بڑی بات وہ آپ سے چھپا رہے ہیں۔ میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں سمجھ گئی میری کون سی کزن ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ نے مجھے بتایا، میں کیا کر سکتی ہوں اب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بولا بھابھی آپ اگر کنفیشن کرنے کو کہیں گی تو وہ کبھی نہیں کریں گے، آپ اس سے اس کا رابطہ ختم کروا دیں۔ میں نے کہا میں اپنی کزن کے پاس جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کوئی پروف نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ میں نے کہا آپ مجھے کوئی پروف کر کے، کہنے لگا میرا کام صرف یہیں تک کا تھا، مجھے آپ کو بتانا تھا کیا آپ کی جو ہسبینڈ کی حالت ہے بہت خراب ہے، بہت زیادہ، اور وہ بہت ڈرتا ہے، اس کو خواب عجیب سے آتے ہیں، اس کو اتنا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو کوئی چیز دکھتی ہے، پھر وہ چیز کے اوپر وہ کچھ پڑتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی تو شکل سے ہی ان کو نفرت ہو گئی ہے، وہ تو آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے جب سے آپ کا ان کا نکاح ہوا ہے۔ ورنہ وہ ہمیشہ گیدرنگ میں ذکر کرتے تھے کہ یار مجھے اب عمرے پہ جانا ہے، شادی کی تیاری کرنی ہے، وہ کر کے اب تو جیسے آپ ان کی میموری سے اریز ہو چکی ہیں۔ خیر مجھے یہ سن کے کچھ خاص دھچکا نہیں لگا، مگر بس مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اب میں اس سب سے کیسے لڑوں گی، وہ بھی اکیلے۔ خیر میں نے اس رات اپنے ہسبینڈ کو بلایا، وہ نہیں آیا ہمیشہ کی طرح۔ میں خود گھر گئی، میں نے ان کی حالت دیکھی، 4 مہینے بعد میں نے اس کی شکل دیکھی تھی، تو وہ بھی مجھے دیکھ کے ایسا لگا جیسے اس کا بھی مہینوں سے پہلے جو مجھے دیکھا تھا اور اب دیکھا ہے، تو ایک کہتے ہیں نا اندر سے کچھ، جتنا بھی چاہے کوئی کوشش کر لے لڑوانے کی، ایک اندر سے ایک چیز جاگی، بے تحاشا رونے لگا، اور مطلب مجھے گلے لگایا، بولا تم کہاں تھی، نکاح کے بعد ملی ہی نہیں، میں تمہیں بھول گیا تھا، میں نے تم بھی کیا مجھے بھول گئے، وہ کر کے میں بھی بہت روئی، وہ بھی بہت روئے، اور پھر میں نے کوئی پرانی بات نہیں کری۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے پتا ہے آپ جس چیز سے لڑ رہے ہیں اور میں بھی اسی چیز سے لڑ رہی ہوں، لیکن یہ سب ایک ول پہ چلے گا، اگر آپ کی ول ہوگی کہ ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے، ورنہ ہم کبھی نہیں نکل سکیں گے، ہماری شاید شادی بھی نہ ہو۔ خیر 1 ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کے بعد ہم نے کوشش کری کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے بہت۔ پھر جب ہم نے ساتھ رہنا شروع کیا، میں ہر ایک دن چھوڑ کے شاپنگ پہ جاتی تھی، ان کو ساتھ لے کے جاتی تھی، وہ بھی اپنی شاپنگ کر رہے تھے، میں بھی کر رہی تھی، ظاہر سی بات ہے اب عمرے کا تو ہمارا کام شروع ہی نہیں ہوا تھا، نہ میں نے NIC بنوایا، نہ پیپرز بنوائے، نہ ویزا لگوایا، اب ہم نے کہا اب شادی کے بعد ہی کریں گے، ابھی فی الحال اس سے تو نکلے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ خیر جب ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں ایک دوسرے کے پاس سے اس قدر اسمیل آتی، اس قدر کی برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا میرے پاس سے آ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ان کے پاس سے آ رہی ہے، یہ اسمیل والا سلسلہ تو چلتا ہی رہا۔ خیر ہماری لڑائیاں بھی ہونے کی بہت وہ ہوتی تھی، بات بات پہ ان کو غصہ آ جاتا، مجھے آ جاتا، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ لڑائی نہ ہو۔ خیر گھر آ کے وہی رات میں طبیعت خراب ہونا، جسم اکڑ جانا، آنکھیں اوپر چڑھ جانا، ان کا بھی یہی حال۔ آہستہ 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 جب ہمارا علاج چلتا رہا، پھر جا کے مجھے ایسا لگا کہ ہاں اب میں تھوڑی اسٹیبل ہوں، اور وہ بھی تھوڑے اسٹیبل ہو گئے، ہماری شادی کو کچھ ہی دن باقی تھے، اور بس مجھے پھر وہ عالم نے مجھے بتایا کہ انہوں نے توڑ تو پورا کر دیا ہے لیکن جو چیزیں دفن ہے وہ نکال نہیں پائے، لیکن وہ شادی سے 1 دن پہلے وہ نکال لیں گے، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ خیر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ دیکھیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا تھا، یہ سنتے ہی وہ اتنا بگڑ گئے، تم ان چیزوں کو مانتی ہو، میری امی بھی یہی کرتی رہتی ہیں وہ کر کے۔ پھر میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے، ہماری شادی ہو جائے، بس آہستہ آہستہ۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے توڑنا اور جوڑنا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ بس شادی سے 1 ہفتہ پہلے اتنی بری لڑائی ہوئی کہ ایسا لگا ہی نہیں کہ شادی ہوگی، انہوں نے مجھے منع کر دیا، میں نہیں آؤں گا بارات لے کے، تم بھی بھول جاؤ میں بھی بھول جاتا ہوں، میں نے بھی یہاں پہ کنفیشن کر دیا، گھر والوں کو بتا دیا میں نے نہیں کرنی، یہ وہ کر کے۔ خیر پھر میری نانی کو پتہ چلا، میری نانی نے انہی عالم سے بات کری کہ دیکھیں اتنے مہینوں سے علاج چل رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، یہ وہ کر کے انہوں نے بولا
اس لڑکی کے اوپر جتنا گندا کالا جادو ہوا ہوا ہے نا، اتنا میں نے آج تک توڑ کسی کا کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے اس کے اوپر کیا ہے نا، اس نے اس کے شوہر پر بھی وہی چیز کری ہے، جو چیز اس نے کھائی ہے اس کے شوہر نے کھائی ہے، اور ابھی تک وہ اس کے ہی کنٹرول میں ہے۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان کی شادی نہ ہو، بارات ایک دن پہلے سے ہی آنا بند ہو جائے، نکلے ہی نہ بارات وہاں سے۔ اچھا خیر، میری نانی نے ان سے رو رو کے ریکویسٹ کری کہ آپ کچھ کریں، میری بچی کی شادی ہے ایک ہفتے بعد، اور یہ تو منع کر رہے ہیں شادی کرنے سے، یہ وہ۔ خیر وہ عالم نے کسی اپنے اور بڑے عالم سے بات کری، اور پھر میرے جو کچھ چیزیں جو میری دفن ہو گئی تھی وہاں سے وہ چیزیں نکالی گئیں۔ یقین کریں مناج بھائی، جب وہ پروسیجر چل رہا تھا تو میری گھر میں جو حالت بگڑ رہی تھی، میں پوری پوزیسڈ ہو چکی تھی، اتنی اونچی اونچی فیٹ میں اچھل رہی تھی، بس ایسا لگ رہا تھا میرے جسم سے کوئی چیز نکال رہا تھی، تکلیف میں تھی، اور مجھے ہر ایک کی شکل میں دو دو شخص دکھائی دے رہے تھے، مطلب مجھے میری امی دو دکھ رہی تھی، مجھے میرا بھائی دو دکھ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے میری کزن دکھنے لگی، اور میں رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ایک خطرناک ماحول کریٹ ہوا ہوتا تھا، اور ایک دم سے مجھے دو کتے دکھنے لگے گھر میں، اور وہ کتے میرے گھر میں مجھے ہی کاٹنے کے لیے آ رہے تھے، اور میں گھر میں بھاگ رہی تھی، میں بول رہی تھی ان سے میری جان چھڑوائیں، اپنی بچائیں بچائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کتے ہوتے تو کوئی بچاتا رہا، تھے ہی نہیں، اور آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، میں بھاگتی رہی گھر میں کہ یہ کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، مجھے اوپر چڑھ رہے ہیں، یہ وہ کر کے۔ خیر میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ میری نانی نے جب ان عالم کو فون کیا تو میری نانی نے وہ عالم کو فون کیا تو عالم نے بتایا کہ آپ الحمدللہ آپ کی بچی کی جان بچ چکی ہے، ہمیں اس گڑھے کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ چیزیں اس طرح جادو کرنے والے کے پاس پہنچے۔ میں آپ کو اب کیا کیا بتاؤں، میرے انڈر گارمنٹس، میرے کپڑے، میرے بال، یہاں تک کہ کچھ بلڈ بھی، مجھے نہیں پتا وہ بلڈ کیسے میری کزن تک پہنچا، یہ سب کچھ انہوں نے نکالا وہاں سے۔ اور خیر مجھے اس کے بعد 2 دن بخار رہا، میرے بس رخصتی سے 3 دن باقی تھے، میں پھر ٹھیک ہو گئی، کافی چیزیں ٹھیک ہو گئی، میرے ان لاز اور میرے مما لوگ کافی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن میں تھے، خیر سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں، بس رخصتی کے ہی دیر تھی، اور میرے ہسبینڈ سے ایک رات پہلے بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تم آؤ گے نا؟ بولا کیوں نہیں آؤں گا، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، ہال ڈن ہو چکے ہیں، کھانا ہو چکا ہے، کیوں نہیں آؤں گا، یہ وہ کر کے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ سب کچھ میری صرف شادی سے 2-3 دن پہلے ٹھیک ہوا ہے، اور الحمدللہ میری شادی اتنی گرینڈ شادی ہوئی، اور بہت اچھی شادی ہوئی، ماشاءاللہ سے آج میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، ہمارے 2 پیارے پیارے بیٹے ہیں، اور بس اس حادثے کے بعد سے اتنا خوف آ چکا تھا کہ اب کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اور بہت اچھی لائف گزری ماشاءاللہ، بہت پیار کرتے ہیں میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے سے، مگر آج بھی جب ہم ان انسیڈنٹس کو یاد کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ یاد ہی نہیں ہے انہیں، ان کے دماغ کے اوپر کسی نے کنٹرول کر لیا تھا، مگر مجھے سب کچھ یاد ہے، ساری وہ تکلیفیں، اور بیچ میں میری ایئر لائن کا بند ہو جانا میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن خیر اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ماشاءاللہ میرے پیارے پیارے بچے ہیں، اب زندگی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جہاں تک رہی میری کزن کی بات، تو میں نے اس سے نہ کوئی بدلہ لیا، نہ کوئی اس کو کنفیس کیا، نہ کسی سے، نہ اس کے لیے کبھی کوئی بری بد دعا کری یا کچھ، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ اس کے لیے اللہ اس کو نیک ہدایت دے، جو چیز اس نے میرے ساتھ کری تھی، جو وقت اس نے میرا ضائع کیا وہ دوبارہ تو کبھی نہیں آ سکتا، لیکن بس وہ تکلیف میرے دل میں رہ گئی ہے۔ اس کی شادی ہوئی ہے، اور اس کی شادی بھی میرے ہسبینڈ کے بیسٹ فرینڈ سے اس نے شادی کری، اور ابھی تک وہ روتی ہے، سننے میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے خاندان کی ہے تو خاندان والے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے، وہ بے اولاد ہے، سالوں ہو گئے اس کی شادی کو، اس کو بیماریاں لگ چکی ہیں، اور مگر میں بولتی ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، اور اللہ ہر پیار کرنے والوں کو ایک دن ملا دے۔ تھینک یو سو مچ مناج بھائی، اللہ حافظ۔